खुदा यसु मसीह के ज़िंदा और जलाली बाबरकत नाम में एक बार फिर खुदा का खादम पास्टर आसिफ आपके सामने खुदा यसु मसीह की तमसील के इस सिलसिले को लेकर हाजिर हूँ। अजीज़ों, आज जिस तमसील के ताल्लुक से मैं बयान करूँगा ये भी काफ़ी मशहूर तमसील है और ये तमसील अपने आप में बड़े गहरे मुकाशफे रखती है। ये तमसील है पाकिस्तान के मालिक और शरीर ठेकेदारों की तमसील, जिसे हम इंग्लिश में कह सकते हैं द वाइनयार्ड एंड द टेनेंट्स। इस तमसील का हवाला भी हमें तीनों अनाजील में मिलता है। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, मरकस रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील और लूका तबीब की मार्फत लिखी गई अंजील। इन तीनों में इस तमसील के हवाले हमें मिलते हैं। मैं आपके सामने एक ही हवाला पढ़ूंगा, मत्ती उसका 21 बाब और उसकी 33 आयत से, और इसके बाद मैं इस तमसील की तफसील बयान करने की कोशिश करूंगा। खुदा के कलाम में यूँ लिखा है, एक और तमसील सुनो। एक घर का मालिक था जिसने पाकिस्तान लगाया और उसकी चारों तरफ अहाता घेरा और उसमें हौज खोदा और बुर्ज बनाया और उसे बागबानों को ठेके पर देकर परदेस चला गया। और जब फल का मौसम करीब आया तो उसने अपने नौकरों को बागबानों के पास अपना फल लेने को भेजा और बागबानों ने उसके नौकरों को पकड़कर किसी को पीटा और किसी को कत्ल किया और किसी को संसार। फिर उसने और नौकरों को भेजा जो पहलों से ज्यादा थे, उन्होंने उनके साथ भी वही सलूक किया। आखिर उसने अपने बेटे को उनके पास ये कहकर भेजा कि वो मेरे बेटे का तो लिहाज करेंगे। जब बागबानों ने बेटे को देखा तो आपस में कहा, यही वारिस है, आओ इसे कत्ल करके उसकी मिरास पर कब्जा कर लें। और उसे पकड़कर पाकिस्तान से बाहर निकाला और कत्ल कर दिया। बस जब पाकिस्तान का मालिक आएगा तो उन बागबानों के साथ क्या करेगा? और उन्होंने उससे कहा, उन बदकारों को बुरी तरह हलाक करेगा और बाग का ठेका दूसरे बागबानों को देगा जो मौसम पर उसको फल दें। यसु ने उनसे कहा, क्या तुमने किताब मुकद्दस में नहीं पढ़ा कि जिस पत्थर को मेमारों ने रद्द किया वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया? ये खुदावंद की तरफ से हुआ और हमारी नजर में अजीब है। अजीजों, खुदावंद के जिंदा कलाम में जो मैंने हवाला पढ़ा, ये बज़ाहिर बड़ी सादा तमसील है, बड़ी आसानी से समझ आने वाली तमसील है, लेकिन ये अपने अंदर बड़े गहरे मुकाशिफात रखती है। ये तमसील दो मफहूम रखती है। अनाजील में तमसीलों के टाइटल नहीं बयान किए गए। हम खुद अपनी इस्तिलाह के लिए, अपनी इस्लाह के लिए या अपनी आसान फहमी के लिए इनको टाइटल देते हैं, हालांकि खुदा के ख्याल से हमारे ख्याल डिफरेंट हैं। जैसे कि हमने एक तमसील का नाम दिया हुआ है मुशर्रफ बेटा, और अगर खुदा के पर्सपेक्टिव से हम देखें तो ये शफीक बाप की तमसील है। इसी तरह ये शरीर ठेकेदारों की जो तमसील है, इसको अगर हम खुदा के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये तहम्मुल करने वाले मालिक की तमसील होनी चाहिए। और इसी तरह से हम देखते हैं कि खुदा इस तमसील में अपने तहम्मुल को बयान करता है। इस तमसील में जो सच्चाइयां बयान की गई हैं वो खुदा के किरदार की अक्कास हैं और इसी तरह हम सबों के किरदार की मजहर भी हैं। इस तमसील में ऐसी सच्चाइयां बयान की गई हैं जिनको अगर हम अपनी जिंदगी पर, अपनी लाइफ पर परखें तो हम जानेंगे कि खुदा ने हमारे साथ कितनी भलाइयां की, लेकिन हमारी सुरुश्त में गुनाह और हमारी नेचर के अंदर बागीपन है। इस तमसील के अंदर बहुत से किरदार हैं और हर एक किरदार जो है वो हकीकी किरदार है, फर्जी किरदार नहीं। पहला जो किरदार इसमें हम देखते हैं इस तमसील में, वो मालिक का किरदार है जो खुदा को जाहिर करता है। और मालिक का बाग है, पाकिस्तान है, वो इसका मालिक है। अगर ज़बूर 24 को उसकी पहली आयत को पढ़ें तो वहां पर लिखा है कि सारी जमीन खुदा की है और बनी आदम सब कुछ जो उसमें है वो खुदा का है। तो इस किरदार में हम देखते हैं, खुदा के किरदार में, कि वो बाग का मालिक है और उसने वो पाकिस्तान जो है वो ठेकेदारों को दिया कि वो वक्त पर उसको उसी की मिरास में से हिस्सा दें। अब ये हिस्सा क्या है?
وہ حصہ ایک تھوڑا سا پورشن اس پیداوار کا لینا چاہتا ہے. یہ حصہ ہمارا وقت ہے, ہماری ڈیووشن ہے, ہماری اس کے ساتھ وفاداری ہے, کیونکہ کلام میں لکھا ہے, خدا نے کہا کہ میں نے ان لوگوں کو اس لیے بنایا کہ یہ میری پرستش کریں. خدا نے ہمیں اپنی پرستش کے لیے بنایا ہے اور یہ اس کا حصہ ہے, لیکن ان باغبانوں نے اس کا حصہ اسے نہیں دیا بلکہ اس کے ساتھ بے ایمانی کرتے ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کردار نے, جو پہلا کردار ہے, اس نے جو پاکستان لگایا, اس میں دوسرا کردار ہے جو پاکستان کا کردار ہے. پھر اس کے گرد ہاتھا کھودا, اس کے گرد حوض بنایا, پھر اس کے گرد اس نے ایک برج بنایا. یہ بنی اسرائیل قوم کو ظاہر کرتا ہے جو پاکستان اس نے لگایا, جس قوم کو چنا, اس کے گرد ہاتھا کھودا, اس کو اپنی حفاظت میں لیا, اس میں حوض بنایا تاکہ اس کے اندر ہر طرح کی افزائش ہو, اسے برکت دی, اسے خوشحالی دی, اور لکھا ہے برج بنایا اس کے, یعنی اس کو اپنی حفاظت کے اندر رکھا. اور جو اس کے گرد ہاتھا کھودا ہے, جو اس نے ایک مخصوص جگہ پر لگایا ہے, یہ باقی قوموں میں سے اس نے اسے چن کر پاک کیا ہے کہ باقی قوموں جیسی وہ غلاظت نہ کریں, گناہ نہ کریں, بت پرستی نہ کریں, بلکہ اس نے باقی قوموں سے اس کو الگ کیا. یہ دوسرا کردار ہے. پھر تیسرا کردار ہم دیکھتے ہیں ان ٹھیکیداروں کا جو شریر ہیں اور جو اس کے حصے کو اسے واپس نہیں دینے کو تیار, جو اس کی ملکیت پر بے وقوفانہ سوچ رکھتے ہوئے قبضہ کرنا چاہتے ہیں, حالانکہ وہ نہیں جانتے کہ سب کچھ تو اس کا ہے. وہ یہ بھول چکے ہیں اس زمین پر ہم مسافرانہ زندگی بسر کرتے ہیں. اگر وائس کی کتاب کو دیکھیں, اس کے 12 باب کے اندر لکھا ہے کہ روح جو خدا نے دی ہے واپس اس کے پاس چلی جائے گی. کلام کہتا ہے خاک کو خاک اور راکھ کو راکھ, جو کچھ اس نے دیا ہے واپس اس کے پاس جائے گا. ہم تو اپنے ایک ایک سانس پر بھی اپنی قدرت نہیں رکھتے. ہم جو سانس اندر لیتے ہیں اسی کو باہر نکال دیتے ہیں, کیونکہ ہم اسے رکھ نہیں سکتے, کیونکہ اس نے ہمیں دیا ہے اور ہمیں اسے واپس کرنا ہے. اسی طرح روح بھی ہمیں اسے واپس کرنی ہے. لیکن ان پاکستان کے ٹھیکیداروں نے شرارت کے ساتھ اس پاکستان پر قبضہ کرنے کی کوشش کی. یہ جو شرارت کے ٹھیکیدار ہیں, یہ بظاہر بنی اسرائیل قوم کے مذہبی لیڈر ہیں جو اس پاکستان پر, اس کی ملکیت پر, اس کی قوم پر قبضہ کر کے اپنے اصول, اپنے رول ان پر امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو شرارت کے ٹھیکیدار وہاں پر موجود ہیں, مذہبی لیڈر, یہ آپس میں مشورہ کرتے ہیں. جب بیٹے کو دیکھتے ہیں یہی وارث ہے, اس کا مطلب ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ وارث ہے, لیکن اس کا اقرار نہیں کرتے. اور وہ لوگوں کے سامنے, عام عوام کے سامنے اس کا اقرار کرنے سے کتراتے ہیں, لیکن آپس میں وہ اقرار کرتے ہیں کہ یہی وارث ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں چوتھا کردار کہ اس نے اپنے نوکروں کو بھیجا. یہ عہد عتیق کے انبیاء کو ظاہر کرتے ہیں, اور انہوں نے ان کا کیا حال کیا, ان کو سنا, نہیں سنا, ان کو رد کیا, ان کو قتل کیا. اس نے ان سے اور زیادہ معتبر اور معجزے دکھانے والے اور زیادہ بہتر لوگ بھیجے, نبی بھیجے. بار بار وہ آج بھی اپنے نبیوں کو, اپنے ذرائع کو بھیج رہا ہے. ہم میں سے کوئی بھی یہ اس پر الزام نہیں لگا سکتا کہ خدا تو نے ہمیں انتباہ نہیں کیا, تو نے ہمیں بتایا نہیں, تو نے ہمارے ساتھ کلام نہیں کیا. نہیں, ہم ایسا نہیں کہہ سکتے, کیونکہ ہمارے پاس سارے ذرائع ہیں. ہر ممکن ذریعے سے خدا ہمارے ساتھ کلام کر رہا ہے. ہمارے پاس ٹیلی ویژن کے ذریعے کلام کے ہم بہت سے پروگرام مسیحی دیکھ سکتے ہیں. ہمارے پاس انٹرنیٹ ہے, ویب ہے, ہمارے پاس یہ ٹیکنالوجی ہے جس کے ذریعے میں آپ کے سامنے خدا کا کلام شیئر کرتا ہوں, اور بہت سے لوگ کر رہے ہیں. سیمینارز ہیں, بڑے بڑے کروسیڈز ہو رہے ہیں, جگہ جگہ منادی کی جا رہی ہے. وہ آج بھی اپنے خادموں کو, منادوں کو بھیجتا ہے, اور یہی اس نے ان کے ساتھ کیا, ان کو بھیجا, لیکن انہوں نے ان میں سے کچھ کو مارا اور کچھ کو قتل کیا, ان سب کو رد کیا. آج بھی اکثریت خدا کے پیغام کو رد کر رہی ہے. پھر ہم پانچواں کردار دیکھتے ہیں کہ اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا. یہ خداوند یسوع مسیح کو بیان کرتا ہے. اس کا بیٹا آف کورس یسوع مسیح ہے جس کو اس نے بھیجا. یہ اس کی محبت کو ظاہر کرتا ہے کہ بالآخر اس نے اپنے ہی بیٹے کو بھیجا ہمیں بچانے کے لیے. ہماری خاطر اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا, لیکن انہوں نے کیا کیا, اس کو قتل کیا, اس کو مصلوب کیا. آج بھی ہم ہر روز گناہ کرتے ہوئے
گناہ کے وسیلہ سے ہر روز اعلانیہ یسوع مسیح کو مسلوب کرتے ہیں۔ لیکن باپ کی شفقت کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں چھٹا کردار کہ وہ ٹھیکیدار اور بنا لے گا نئے ٹھیکیداروں کو۔ جب بادشاہی کے فرزند اس کے لائق نہیں تو پھر یہ غیر قوموں میں منادی جائے گی۔ پھر چاہے کوئی یہودی ہے یا غیر قوم، جو بھی اس کے بیٹے پر ایمان لاتا ہے، کیونکہ اس نے اپنے بیٹے کو اپنوں کے پاس بھیجا اور اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا، اب جو کوئی اس کو قبول کرے گا وہ انہیں خدا کے فرزند ہونے کا اور باغ کا اختیار یعنی ہمیشہ کی زندگی میں غیر قومیں بھی شامل ہو جائیں گی۔ لیکن رد کرنے والے چاہے وہ بادشاہی کے فرزند ہی کیوں نہ ہوں، وہ باہر اندھیرے میں ڈالے جائیں گے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں آخر میں خدا کی منصفانہ عدالت کو کہ یسوع مسیح پھر کہتا ہے، انہی سے پوچھتا ہے کہ تم بتاؤ کہ مالک کیا کرے گا۔ وہ خود اپنے اوپر الزام کی دلیل پیش کرتے ہیں، یہ ثبوت پیش کرتے ہیں کہ ہاں ہم ہی نے تجھے رد کیا۔ وہ کہتے ہیں وہ آ کر ان بدکاروں کو ہلاک کرے گا، اور اس نے کہا یہ وہی کونے کے سرے کا پتھر ہے جسے معماروں نے رد کر دیا، یعنی انہوں نے جانتے بوجھتے ہوئے یسوع مسیح کو رد کر دیا، لیکن یہ وہی رد کیا ہوا پتھر ہے جو اس عمارت کا شاخسانہ بنا، اس عمارت کی بنیاد بنتا ہے جس پر عمارت کھڑی کی جاتی ہے، یہ یسوع مسیح ہے۔ لیکن یہاں پر ہم پھر دو مکاشفے دیکھتے ہیں۔ یسوع مسیح نے کہا جو کوئی اس پتھر سے ٹکرائے گا ٹکڑے ٹکڑے کیا جائے گا، لیکن جس پر وہ گرے گا اسے پیس ڈالے گا۔ یہ گہرا مکاشفہ یسوع مسیح نے ان کے سامنے اپنی دو آمدوں کے تعلق سے بیان کیا، کیونکہ وہ یسوع مسیح کو قبول نہیں کر پا رہے تھے، جانتے بوجھتے ہوئے بھی اس سے دور ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ یسوع مسیح نے بتایا جو کوئی اس سے ٹکرائے گا، اور یہ یسوع مسیح کی پہلی آمد کو ظاہر کرتا ہے جب یسوع مسیح ان کے سامنے موجود ہے تجسم کے اندر، اور انہوں نے یسوع مسیح کے باعث ٹھوکر کھائی، اور اس طور سے روحانی طور پر اور اخلاقی طور پر وہ ٹکڑے ٹکڑے پاش پاش ہو گئے۔ بادشاہی کی منادی غیر قوموں میں پھیل گئی اور بادشاہی کے فرزند رد کر دیے گئے، انہوں نے اسے رد کیا اور اس کے سبب سے ٹھوکر کھائی۔ پھر جس پر وہ پتھر گرے گا، یہ یسوع مسیح کی دوسری آمد کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ یہ پتھر اوپر سے آئے گا اور جس پر گرے گا اسے پاش پاش اس کو پیس ڈالے گا، اس کو پیس کر رکھ دے گا۔ یہ یسوع مسیح کی وہ عدالت ہے جب وہ منصف کے طور پر اب دوبارہ آئے گا تو اپنے دشمنوں کو پیس ڈالے گا، لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند ہونے کا حق بخشا۔ یہ عدالت گو کہ وہ شفیق باپ ہے، بار بار ان کو تنبیہ کرتا رہا، انتباہ کرتا رہا، اپنے لوگ بھیجتا رہا، اپنے انبیاء کو بھیجتا رہا، لیکن انہوں نے نہ سنا۔ بالآخر اس کے عدل کا یہ تقاضا ہے، کیونکہ وہ گنہگار کو ہرگز بری و ذمہ نہ کرے گا۔ گو کہ اس نے ہمیں بہت سے لوگوں کو بہت سے مواقع دیے، لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا صرف انہی کو اس نے خدا کے فرزند ہونے کا حق بخشا۔ عزیزو، یہ جو کلام ہے یہ ہماری زندگیوں پر اپیل کرتا ہے، انسان کی ہٹ دھرمی پر، جیسے ان ٹھیکیداروں نے پاکستان کا پھل اسے نہ دیا، یعنی اپنے ہونٹوں کی قربانیاں، اپنے بے شمار وقت میں سے، خوشحالی میں سے، صحت میں سے اس کے لیے چند لمحے بھی پرستش کے نہ نکالے، بلکہ انہوں نے اس کے انبیاء کو رسوا کیا اور رد کیا، حتیٰ کہ اس کے بیٹے کو بھی مار ڈالا، لیکن وہ بار بار بھیجتا رہا۔ اسی طور سے آج بھی بہت سے لوگ اس کو رد کر رہے ہیں، یہ بار بار وہ ہم پر بھی ضروری۔ خدا سب قوموں کا خدا ہے، خدا سب وقتوں کا خدا ہے، اس کے ہاں زمان و مکان کی کوئی قید نہیں، وہ کل آج بلکہ اب تک یکساں ہے، اور وہ آج بھی ہمارے لیے اور آج کے دور کے لوگوں کے لیے ہر طور سے، ہر ممکن طور سے لوگوں کو بھیج رہا ہے۔ خدا آپ کو آج یہ کلام دے رہا ہے کہ اے برگشتہ بچوں واپس آؤ، میں تمہاری برگشتگی کا چارہ کروں گا۔ اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے، اس سے پہلے کہ وہ پتھر اوپر گرے اور پیس ڈالے اپنے دشمنوں کو، اس کے عدل کو غیرت دلانے سے پہلے ہمیں ضرورت ہے کہ اقرار کریں کہ ہاں
خداوند سب کچھ تیرا ہے، جو کچھ تو نے ہمیں دیا ہم اس کے مختار ہیں، تو یہ برکت ہمیں ملے گی اور ہم اس کی بادشاہی کا حصہ ہوں گے۔ آئیے اپنے سروں کو جھکائیں، اپنی آنکھیں بند کریں، میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہوں گا۔ خداوند یسوع مسیح کے نام میں تیری حضوری میں آتا، خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا پاک روح کے نام میں تیرے اعلیٰ الہی اتم اختیار کو لیتے ہوئے تیرے کھلے آسمان کے نیچے یسوع کے نام میں، یسوع مسیح کے جلالی نام میں تیری برکت و سلامتی چاہتا ہوں۔ خدا ان لوگوں کے لیے جو اس کلام کو سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں اور جو سنیں گے اور دیکھیں گے، تاکہ خدا تیری حضوری میں ان لوگوں کے لیے برکت ہے۔ ہاں خدا یہ کلام ہمارے لیے بیجدار ثابت ہو، تاکہ اس کا بیج پھل لائے اور وہ پھل قائم رہے، اور ہم تیری مرضی کے موافق اس جہان کے اندر بہتوں کے لیے رہنمائی کا کام کر سکیں، کیونکہ وقت نزدیک ہے۔ خدا میں ان لوگوں کے لیے، ان کی ہر طرح کی پریشانی کے لیے تیرے آسمان پر دعا کرتا ہوں۔ خدا میری دعا تیرے حضور بخور کی مانند پہنچے، اور ان لوگوں کی کوئی بھی پریشانی ہے، جسمانی، روحانی، اخلاقی، مالی، خاندانی، معاشرتی، ہر طرح کی مصیبت پریشانی یسوع کے نام سے جاتی رہے، اور تیرے بیٹے یسوع کا نام جلال پائے، خدا باپ، خدا بیٹے، خدا پاک روح کے نام میں، آمین آمین۔ تھینک یو، گاڈ بلیس یو۔